अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तानिया आब्दी, नाज़खान, शायरा, एंकर पर्सन, वेलफेयर एंड सोशल एक्टिविस्ट। और मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में आज के मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर माजिद भट्टू साहब। आपको खुश आमदीद है मेरे स्टूडियो में। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, तशरीफ लाए। और मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करना चाहती हूँ जो मेरे अपने जहन में भी हैं, और एतकाफ़ के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। रमज़ान की फजीलत का तो सबको ही पता है, हम तमाम, लेकिन बहुत से लोगों को एतकाफ़ के मुतालिक नहीं पता कि क्या इसकी क्या फजीलत है, इसके क्या फ़राइज़ हैं, और इसके साथ किस तरह इसको अदायगी करना चाहिए, और ख़वातीन किस तरह करती हैं, और मर्द हज़रात जो हैं, हमने देखा तो है कि हमारे बड़ों को कि वो मस्जिद भी जाते थे, बैठते थे। तो इसके मुतालिक आप रोशनी डालें कि हमारे इस्लाम में एतकाफ़ की क्या हैसियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौके महल के मुताबिक बड़ा अच्छा मौजू का चुनाव। जी, अगले 10 दिन उसी के हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक जिसको देगा वही इससे फ़ायदा उठाएगा। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बादशाह पे एहसान न कर कि मैंने तेरा काम किया, उसका एहसान मान कि उसने तुझसे काम ले लिया। वाह वाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहेंगे, जिसे कबूल करेंगे, वही इस्तेफादा करेगा। जो एतकाफ़ के हवाले से, एतकाफ़ की जो है शरम 3 किस्में हैं। एक होता है एतकाफ़ वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा और नफली एतकाफ़। आज जो रमज़ान में हमने एतकाफ़ बैठना है, यह सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया, सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया का लफ्ज़ साथ लगेगा। अच्छा। किफ़ाया का मतलब ये है कि मोहल्ले की मस्जिद में अगर कोई भी नहीं बैठता तो पूरा मोहल्ला गुनहगार। अच्छा। और मोहल्ले में से कोई एक आदमी भी बैठ जाता है तो वो पूरे मोहल्ले, जैसे जनाजा फर्ज़ किफ़ाया है। अच्छा। अगर पूरे मोहल्ले में से कोई भी नहीं पढ़ता, सब गुनहगार, चंद लोग पढ़ लेते हैं तो उनकी तरफ से वो काफ़ी हो जाता है। तो ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है कि अगर मोहल्ले की मस्जिद में एक आदमी बैठ जाता है तो पूरा मोहल्ला गुनहगार नहीं होगा, वरना पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा। एक चीज़। दूसरी, मस्जिद मर्द के लिए ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ बैठना है जहाँ बाकायदा जमात होती हो और वो मस्जिद हो। बाद लोगों ने अपने दफातर में या अपनी फैक्ट्री में एक जगह बनाई होती है नमाज के लिए, जिसे बाकायदा मस्जिद नहीं होती, मस्जिद के लिए वक़्फ़ नहीं होती, उसे जाए नमाज का नाम दिया जाता है या नमाज की जगह दी जाती है। तो ऐसी जगह पे मर्द एतकाफ़ नहीं बैठ सकता, मस्जिद में बैठना चाहिए, मस्जिद में ही बैठेगा। हत्ता कि ऐसा हुजरा जो मस्जिद से मुत्तसिल हो, उस हुजरे में भी नहीं बैठ सकता। जब खास मस्जिद में बैठना है जहाँ के जब बाजमात नमाज होती है, और बाज़ औक़ात जी जहाँ बाजमात नमाज होती है वहाँ बैठना है। और बाज़ औक़ात मस्जिद 2 मंजिल होती है ना, तो दूसरी मंजिल पे बैठ सकता है बशर्ते कि उसकी सीढ़ियाँ अंदर से हैं। अच्छा, अगर उसका भी आना जाना रास्ता बाहर से है तो उसमें भी मर्द के लिए बैठना मुश्किल है, यानी कि बाहर की दुनिया से उसका ताल्लुक खत्म हो, उसका ताल्लुक खत्म, अल्लाह के लिए दस गुजारने। और एतकाफ़ बगैर रोज़े के नहीं होगा, नफली एतकाफ़ बगैर रोज़े के होगा। लेकिन जो एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है, यानी रमज़ानुल मुबारक का एतकाफ़ है, इसके साथ शर्त है कि रोज़ा भी हो। अगर रोज़ा नहीं तो एतकाफ़ नहीं। हाँ, खुदा न खासा एतकाफ़ के दरमियान में रोज़ा टूट गया, किसी उज़र से टूटा, कै आ गई या कोई शरई उज़र से रोज़ा टूट गया, तो एतकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन एक दिन का एतकाफ़ क़ज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन का एतकाफ़ तसव्वुर नहीं होगा जिस दिन रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि एतकाफ़ के साथ शर्त है रोज़ा। इसी तरह ख़वातीन के लिए, ख़वातीन जो हैं वो घर में बैठेंगी, मस्जिद में उनको शरन इजाज़त नहीं, हुजूर ने इजाज़त नहीं दी, वो घर में बैठेंगी और घर में अपनी किसी ऐसी जगह जहाँ पे पूरे घर से एक अलहदगी हो, सुकून हो, इबादत में खलल ना आए, घर वालों की जो बातें हैं उनसे ज़रा वो दूर रहे, तो ऐसी जगह पे बैठेगी और वहाँ पे भी से वो बगैर ज़रूरत के इधर उधर नहीं जाएंगी। हाँ, अक्सर ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि हम एतकाफ़ में अपनी जगह पे बैठी होती हैं, तो क्या हम उसी जगह पे बैठे कुछ ताअवुन कर सकती हैं अपने घर वालों के साथ? तो हाँ, उसी जगह पे बैठे ताअवुन कर सकती हैं। अगर बच्चों ने कोई ज़रूरत की चीज़ पूछ ली
تو اعتکاف میں بالکل منہ بند نہیں رکھنا ہوتا، مطلب فضول بات نہیں کرنی، ضرورت کی بات. اگر کسی بچوں نے کسی چیز کا پوچھا کہاں پڑی ہے بتا سکتی، اگر بچی نے کوئی چیز دے دی یہ فروٹ کاٹ دو اندر بیٹھے یہ سبزی کاٹ دو. اچھا میرا ایک عجیب سا سوال ہے کیونکہ میری لائف میں ایسا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اپنی نالج کے لیے بھی کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہوں ماشاءاللہ، تو میں گھر میں اکیلی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرے گھر میں، اگر فرض کریں تو دروازے تک جا کے میں سحری لے سکتی ہوں، کوئی مرد دے رہا ہے یا عورت ہی آئے دروازے تک جا سکتی ہوں اگر میں بالکل اکیلی ہوں؟ اگر آپ صرف دروازے تک نہیں، آپ مزار تک اگر اکیلی ہوں، ضرورت کے تحت، انتہائی ضرورت کے تحت. اگر آپ یہاں سے بیٹھے کہیں کہ میں فروٹ شاپنگ کر رہا ہوں یا میں کوئی اور چیز لوں، اس کے لیے نہیں. جو ضرورت ہے زندگی ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، جیسے سحر و افطار ہے، اس کے لیے جانا ٹھیک ہے. جیسے مرد جو ہے مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کو ضرورت کہتا ہے، غسل واجب ہو گیا، مسجد سے باہر نکل کے نہا سکتا ہے. اور کوئی اچھا اس مسجد میں اگر جمعہ نہیں ہوتا جس مسجد میں وہ بیٹھا ہے تو ساتھ جامع مسجد میں وہ جمعے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن سیدھا نماز کے لیے جائے گا واپس آئے گا. اچھا اگر کوئی شخص جیسے نوکر ہے یا کوئی محلے دار ہے وہ آپ کو افطاری یا سحری دینے آتا ہے تو اس کے سامنے نہیں جاتے ہیں، اور عورت گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلی عورت ہے، بچے بھی نہیں ہیں، اس کے شوہر بھی نہیں ہے، اس کے بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا وہ گیٹ پہ کسی دوسرے مرد سے سحری یا افطاری وصول کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل شریک فائد الباب میں رہتے ہوئے وہ اسے وصول کر سکتی ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں اسے وصول کر سکتی ہے. اچھا اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی خواتین کے معاملات ہیں جو میں کلیئر کروانا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے سے، کہ بینک کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو عورتیں خود بینکنگ کرتی ہیں یا کسی کے مالی مدد کرتی ہیں، دین لین کا کام کرتی ہیں، تو کیا وہ ان 10 دنوں میں بینک کے وہ کام یا کسی کے لین دین کے سلسلے میں وہ ان سے بات کر سکتی ہیں؟ بات کر سکتی صرف، لیکن جا نہیں سکتی کیونکہ ایک بندہ ہے اس کو پتا ہے، خاتون کو پتا ہے کہ میں نے اگلے 10 دن میں بیٹھنا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو صاحب عقل بنایا تو اس کو مینج کرے کہ اس 10 دنوں میں اگر کوئی لین دین ہے یا کوشش کرے کہ اپنی راشد کا انتظام کر کے بیٹھے. ہاں اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی تو اس میں وہ فون بھی سن سکتی ہے یا سن سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ فون وغیرہ بند کر دیں، دنیا سے کٹ کے، اور اللہ کی یاد میں. اعتکاف کا مطلب یہ ہے بالکل کہ وہ اس وقت دنیا سے کٹ جائیں اور اللہ کی یاد میں رہیں، اور ان کو اللہ اپنے کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تو ہر سال بیٹھے، ایک سال ایسا آیا کہ حضور 20 دن بیٹھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور پورا ماہ بیٹھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کب پتہ نہیں کب. پھر بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا نا کہ آخری عشرے میں ہوگی، تو پھر آخری عشرے کو پابند ہو گئے کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے. اور لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ملال آیا کہ پہلی امتوں نے 1500 سال 2000 1000 سال اتنی عمریں پائیں، تو میری امت کو ٹائم کم ملا 60-70 سال، تو ان امتوں کے برابر نہیں پہنچ سکے گی، وہ تو بہت فضیلت پا جائیں گے، میری امت فضائل میں پیچھے رہ جائے گی. تو اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پہ لیلۃ القدر دی، جو ہے نا شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے ایک بہتر ہے کہ ایک رات اگر آدمی کھڑا ہو جائے گا جس کو 2000 سالوں میں ملی ہے اس سے بھی زیادہ وہ رتبہ پا جائے گا. تو اللہ نے یہ ایک سہولت دی اس امت کے لیے. پھر اللہ رب العزت یہ بھی بتا سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے کہ کنفرم کر سکتے تھے وہ 27ویں ہے یا 21ویں ہے، یا لیکن شوق دلانے کے لیے راتوں میں کہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 27 29 کسی میں ہو سکتی، تاکہ مسلمان ان شوق تلاش کرنے کے لیے تمام پاک راتوں میں عبادت کریں. اچھا بٹو صاحب یہ بتائیے کہ یہ اگلے 10 دن عشرے میں جو ہے کون کون سی جو ہے وہ عبادات کی جائیں جو مستجاب ہیں؟ مستجاب تو کوئی نہیں بندہ کہہ سکتا، کنفرم نہیں، تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ کون سی قبول کرے نہ کرے. بندے کے بس میں صرف کوشش ہے، کیونکہ اللہ نے یہی کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. ہم کوشش تو ہر دم ہونی چاہیے. تو یہ جو رات ملتی ہے بندے کو تنہائی ملتی ہے، کاموں سے بندہ علیحدہ ہو کے فرصت میں اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے، تو اس میں بندے کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جو ہے بہت بڑی عبادت، بڑی فضیلت کا عمل ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کرے. اور اس میں
جو صلاۃ التسبیح ہے وہ اس کو اگر ڈیلی معمول بنا لے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے جو ملتا ہے کہ صلاۃ التسبیح زندگی میں کم از کم ایک دفعہ، اگر توفیق نہ ہو کوشش تو کرو کہ ڈیلی ایک دفعہ، اگر ڈیلی نہ ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں نہ ہو مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، حتیٰ کہ زندگی میں ایک دفعہ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے تو حضور نے کہا کہ اس کو کرنا ضرور ہے، چاہے زندگی میں ایک دفعہ تو اگر فرصت مل جائے اعتکاف میں تو اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اگر خشوع و خضوع سے بھی پڑھو تو تقریباً آدھا گھنٹے سے بھی کم لگتا ہے. تو صلاۃ التسبیح جو ہے نا اس کے معمول کو جاری رکھنا چاہیے. اور ذکر اذکار، پھر روزہ خود ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے کہا کہ روزہ میرا اور میرے بندے کے درمیان میں ایک راز ہے. اور باقی کی جزا بتائی کہ السلام علیکم کو نیکیاں 10 ملیں گی، سبحان اللہ کو 100 نیکی ملے گی، فلاں کام کرو فلاں ملے گی، فلاں ہر نیکی کی جزا بتائی کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اس کے بدلے میں عذاب قبر معطل ہو جائے گا، اس کے بدلے میں یہ ہوگا. لیکن جب روزے کی جزا دی تو اللہ نے کہا اس کی جزا میں صوم لی وان عاجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے، میں خود اللہ جب خود کہے گا بتا کیا کرنا، میں جزا آئی کھڑی بتا کیا کرنا، تو جو بندہ کہے گا اس کی تمام ہوتی، جس کی جزا کے لیے اللہ رب العزت خود پیش ہوئے تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. اور رمضان المبارک قسمت لوگوں کو ملتا ہے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو سے حال میں برکت ہیں، جو ہم سے چلے گئے ہیں، ان کو یہ نعمت نہیں ملی، اللہ نے ہمیں یہ دوبارہ نعمت دی ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے آ گیا کہ حضور نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ 3 دفعہ، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، وہ کہتے ہیں جب کہا کہ جو آدمی رمضان کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے آمین کہا. تو حضور نے جب 3 دفعہ آمین کہا تو یہ ایسا ہے کہ اگر ہمیں یہ ملا اور ہم اس سے بخشش نہ کر سکیں تو اس کا الٹ بھی کتنا ہے. اگر رمضان میں ہم نافرمانی کریں، رمضان میں ہم اللہ کے احکامات کو توڑیں تو اس کا گناہ بھی اتنا ہے. تو رمضان جب آتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں واضح ہونا چاہیے کہ کوئی ہوٹل نہ کھلا ہو، مسجدیں آباد ہوں، ذکر اذکار ہو، کوئی مہنگائی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو. اگر یہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو اس کا مطلب ہے ہم پورا استفادہ حاصل نہیں کر سکے اللہ کی اس کی رحمت سے کہ جب یہ رمضان آیا تو ہمارا سارے فراڈ بھی اسی طرح چلتے رہے، جھوٹ بھی اسی طرح، ملاوٹیں بھی اسی طرح، دھوکے بھی اسی طرح، اور چوریاں ڈکیتیاں بھی اسی طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسوہ رسول پہ عمل نہیں کیا، ہم نے صرف نام کا رمان. اب جو روزہ رکھ کے سارا دن سوئے رفتاری کی ٹائم اٹھ جائے تو اس نے تو بھوک اور پیاس برداشت کی ہے. روزے کے جو فضائل ہیں اس سے تو وہ محروم رہا. تو اللہ رب العزت جو ہم سب کو اس فضیلت سے، اعتکاف کی فضیلت سے، رمضان کی برکات سے کما حق کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق. جی وہ 10 دن کی ایک دعا ہے جو مجھے تو آتی ہے لیکن آپ کی زبانی جو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ پڑھتی ہے. 3 اشرے آتے ہیں نا رمضان میں، پہلے اشرے میں یہ دعا پڑھے، دوسرے میں یہ پڑھے، تو تیسرے اشرے میں آتا ہے وہ اس کی دعا جو ہے یہ پڑھیں اللہم اجرنی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہاں کہ یہ اس کی تسبیح پڑھیں تو یہ جہنم سے بچانے کا آخری 10 دن جو ہے یہ جہنم سے بچنے کے ہیں. تو اس کا طریقہ کار بھی تو یہی ہے کہ ہم روزے کے ساتھ ہوں، وضو کے ساتھ ہوں، حلال سے روزہ رکھا. ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا، جھوٹ بول رہے تو اللہم اجرنی من النار کیا کریں. تو اگر ہم نے روزہ رکھا اور حرام مال سے رکھا تو روزے کا کیا کریں، وہ بھی بھوک پیاس سے کھانی کے سوا کچھ بھی نہیں. روزے کی فضیلت یہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ روزے کام کرنا اس طرح جس طرح رسول نے، اس طرح رسول ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے طریقہ کار سے جو کریں گے وہ قابل قبول نہیں. اللہ کے اسی راستے سے آئیں گے تو قبول ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اور جو بھی خواتین حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا معلوماتی پروگرام ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں. بٹو صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ بچپن میں جو تھے وہ آپ کے گھر کا ماحول ضرور لگتا ہے کہ دینی ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر جو دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے وہ میں نے دیکھی ہے. آپ کے گھر کا ماحول جو تھا وہ 3 پشتوں سے ایسے ہی ہیں کہ میرے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، اور سید نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی. تو اس وقت سے لے کر تک پھر میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے چاچا جی وہ سہارنپور کے فارغ تھے. تو یہ سلسلہ پیدائش کے بعد ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں
میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا اس رات کے آخری پہر میں مصلے پہ نہ بیٹھے. میں نے جب آنکھ کھلی تو ان کو حاجت کے لیے بیٹھے پایا, اور ماحول اس طرح کا تھا کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا یا جس کی رہ جاتی تھی تو میرے والد صاحب اس کے برتن علیحدہ کر دیتے تھے کہ اس کے برتن علیحدہ کرو. جب بھی تو تربیت ہوتی نا پہلے زمانے کے جو لوگ ماں باپ والد صاحب کہتے تھے اس کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. تو اس حوالے سے بھی ہمارے اوپر سختی ہوتی تھی, اور ہمیں یہ خوف ہوتا تھا کہ اگر نماز رہ گئی تو کئی دن کے لیے ہمیں علیحدہ بٹھایا جائے گا. دیکھیں نا یہ تربیت کا کیا انداز ہے, یہ دیکھیں آج کل کہاں ایسی تربیت ملے گی, کہیں بھی نہیں ملے گی. تو جب ماں باپ خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ بچوں کو کیا سمجھائیں گے. تو دیکھیں یہ اس میں خود تختہ مشق بننا پڑتا ہے. اگر بندہ ادھر کروٹ لے اور بچے کو کہے نماز پڑھ, ادھر کروٹ لے نماز پڑھ, بچہ کبھی نہیں پڑھے گا. جب بندہ خود کھڑے ہو کے مصلے میں اللہ کے حضور ہوگا تو بچے کو بھی پتہ چلے گا, کیونکہ بچہ اپنی ہوا سے ہم سب حقوق طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ سن کے اسے کہتے ہیں عامل جو ہے نا, عالم جو ہے اس کو خود بعمل ہونا پڑتا ہے. عالم ہوتا ہی وہ جو بعمل. اگر عالم بعمل نہیں ہے تو وہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لانے والی بات ہوتی ہے. تو علم تو ہوتا ہی اس لیے کہ اس پہ عمل کیا جائے, اور اگر علم بغیر عمل کے ہے تو وہ رائے گاہ ہے, بلکہ وہ تکبر کی طرف لے جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے ریکویسٹ پہ, میرے انویٹیشن پہ آپ میرے یہاں تشریف لائے. میری خوش قسمتی اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میں نے ملتان میں جو مقام پایا وہ آپ سب کی محبتوں سے پایا, اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے مہمانوں کو بلاتی ہوں اور آپ سب سے متعارف کراتی ہوں. یہ سب آپ کی محبتیں ہیں جو میں آج یہاں ہوں, اور آپ لوگوں سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے, کیونکہ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں دین کو پھیلاؤں, میں اچھے لوگوں سے آپ کو ملواؤں, اچھی باتیں سنواؤں, اور وہ لوگ جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ بھی آئیں, اور جن کو لوگ جانتے جن کے پاس اتنا خزانہ ہے علم کا, اور ان کو ہم سنیں, ان سے کچھ حاصل کریں. کیونکہ گوگل آپ کو سب کچھ بتا سکتا ہے, یہ بات نہیں بتا سکتا کہ آپ کے باپ نے آپ کی تربیت کیسے کی. جیسے مجھے یہ پتا چلا آج کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات گوگل نہیں بتائے گا کہ آپ کے والد نے آپ کی تربیت کیسے کی. سب کچھ بتا دے گا گوگل آپ کو. لیکن اب کیونکہ وہ زمانہ نہیں رہا تو ہم بزرگوں کو, بڑوں کو, سینئرز کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے اپنی زندگی میں یہ مقام کیسے حاصل کیا. اچھا, ایک زندگی میں آپ نے پوری مقصد کے تحت گزاری اور آپ نے آج یہ مقام حاصل کیا, تو اس کے لیے پیچھے آپ کے والدین کا بھی ہاتھ ہے. اور اب آپ خود مشعل راہ ہیں دوسروں کے لیے کہ وہ آپ کو دیکھ کے آپ سے انسپائر ہوتے ہیں, آپ کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں ایک طرح سے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے. اور ناظرین, میرے فیس بک کے ساتھیوں, ثانیہ آپ جی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.